अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आदिल राना और आज हम यहाँ पे जो अभी लेक्चर लेंगे वो जैसा कि आपके सामने मेंशन है क्रिमिनोलॉजी। जेंटलमैन, क्रिमिनोलॉजी का ये जो फील्ड है जनरली लोग जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो जब इसके बारे में पढ़ाते हैं और इसके बारे में जब आपको लेक्चर्स दे रहे होते हैं, जब आपको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उनके पीछे एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है, एक स्टडी होती है जिसकी बेसिस के ऊपर वो पढ़ा रहे होते हैं। चूंकि मेरा ताल्लुक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रहा है, उस वजह से मेरे पास ना सिर्फ ये थ्योरेटिकल नॉलेज बल्कि उसके साथ साथ चंद एक प्रैक्टिकल नॉलेज की एस्पेक्ट्स भी मेरे साथ अवेलेबल है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी अभी जो क्लास है, जिसमें अभी हम 5-6 लेक्चर्स में इस क्रिमिनोलॉजी के इस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे, तो इसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके इसकी फाइनल स्टेज तक, ताकि इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो LLB के एग्जाम्स हैं, चाहे वो CSS के एग्जाम्स हैं, या ये वो फील्ड किसी के लिए बिल्कुल न्यू है और वो क्रिमिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इसको समझना चाहते हैं, वो ये वाला जो हमारा जो लेक्चर है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट्स है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये उन सबको फायदा दे। तो इसके साथ हम अभी शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिमिनोलॉजी है क्या और इस क्रिमिनोलॉजी के इस फील्ड की डेरिवेशन कहाँ से हुई, कब ये फील्ड पॉपुलर हुआ और इसकी पॉपुलर होने की वजह से ये कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिनसे ये अखज़ किया गया और वो कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो आगे आने वाले फ्यूचर में इस फील्ड को बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी से सवाल करूँ कि मैं पूछूँ कि जी अगर हम सिर्फ एटिमोलॉजी देखें तो क्रिमिनोलॉजी से बनता क्या है, तो आप देखेंगे कि ये दो वर्ड्स, एक क्रिमिनल और एटोलॉजी, इनको मिलाएं, इनको कंबाइन करें तो उससे ये वर्ड क्रिमिनोलॉजी बनता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्राइम, क्राइम वो जुर्म और ओलॉजी स्टडी, तो इसका मतलब ये बना कि क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम, यानी कि जुर्म के बारे में मालूमात हासिल करना, पढ़ना जो है ये क्रिमिनोलॉजी है। ये तो इसका एक लफ्जी मतलब हो गया, लेकिन अब हमें देखना है कि दुनिया के अंदर जो फिलोसफर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो PhD डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कैसे इस क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन किया और कौन कौन से वो फील्ड्स हैं, कौन कौन से वो डिसिप्लिन्स हैं जिनसे ये डिसिप्लिन आखिर हुआ और उसके बाद उन फील्ड से इसने क्या क्या स्टील किया। अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें नज़र आता है कि जो साइकोलॉजी है उसके फील्ड से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आई। फिर हम देखते हैं कि इवन जो सोशियोलॉजी है और उसके अलावा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और इवन मेडिकल साइंस जो है उससे बहुत सारी चीज़ें से अखज़ हुई। अब रिसेंटली जो लास्ट डिकेड में हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो ब्रेन साइंसेस के ऊपर जो काम हुआ, उन ब्रेन साइंसेस से हमें ये मालूम करने में कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो लोग हैं वो जुर्म करते हैं या उनके अंदर क्रिमिनोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो वो ब्रेन साइंसेस को जब अंडरस्टैंड किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग से भी हमें पता चला कि ये जो फील्ड है ये इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द स्पेसिफिक डिसिप्लिन, या हम इसको कहेंगे जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से या सोशियोलॉजी से या साइकोलॉजी से या बायोलॉजिकल फील्ड से, ये उन तमाम फील्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये बनी हुई है। तो इसका जब हम स्कोप भी देखते हैं तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो व्यूअर्स, अभी अगर हम इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर हम इसको लेके चले तो आगे हम देखते हैं कि जो मेन एस्पेक्ट्स हैं जो क्रिमिनोलॉजी के और जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, जिनके ऐसे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर हमारे जहन में हों तो हम इस पूरी क्रिमिनोलॉजी के फील्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो जो 3 क्वेश्चंस हैं वो क्या है? पहली तो ये है कि अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कि हाउ मच क्राइम इज देयर, दुनिया में इस वक्त क्राइम है कितना।
क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्राइम। और तीसरा एलिमेंट, जब हम क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में जब हम जाते हैं और हम जब देखते हैं तो वो हमें पता चलता है कि हमने कॉज भी देख लिया, इतना क्राइम है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो तीसरा एलिमेंट है हाउ शुड वी कंट्रोल तो व्यूअर्स, ये वो तीन एस्पेक्ट्स हैं जिनको अगर हम फोकस करें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इस क्रिमिनोलॉजी के फील्ड को असेस करना में कि हाउ मच क्राइम इज देयर इन द वर्ल्ड। दूसरा ये कि वो कौन से कॉजेज हैं जो क्राइम क्रिएट करते हैं, और तीसरा ये कि हम इनको कैसे कंट्रोल। नाज़रीन, जब हमें ये पता चल गया कि क्राइम के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट्स हैं वो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो डिफरेंट है फ्रॉम जुडिशियल सिस्टम या उन चीज़ों से जो पुलिस काम कर रही है या इन्फोर्समेंट वाले लोगों से। तो इनका बीच में कहाँ पे वो ताल्लुक आता है। तो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है वो क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो अंडरस्टैंड करे कि क्राइम है किधर और किस क्वांटिटी में और कितना है। लेकिन जब हम अपने आप को किसी एक फ्रेम और एक स्कोप में लिमिटाइज नहीं करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो से फॉर एग्जांपल हम उन क्राइम्स को जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, बड़े क्राइम होते हैं, फिलहाल हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम छोटे स्ट्रीट क्राइम्स और लोकलाइज्ड क्राइम्स जो है उनके वाले से बात करें तो हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना आसान होगा। उसमें ये कि हाउ मच क्राइम इज देयर। तो अब क्राइम के लिए जरूरी है कि कोई एक ऑफेंडर होना चाहिए और जिसके खिलाफ जुर्म हो रहा है वो विक्टिम वो इधर मौजूद होना चाहिए। तो हम जब आगे चलेंगे, आगे स्टडी में हम देखेंगे कि ये क्या ऑफेंडर फोकसेस जब हम होते हैं तो हमें वो कौन सी चीज़ें जिनको वो कौन से इल्म और कौन से नॉलेज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जब हम विक्टिम फोकस हो और फिर हम देखेंगे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने से हम इस जुर्म और इस जो क्राइम का जो कॉज है उसकी तरफ हम बढ़ सकें। फिर जब हम कॉजेज की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे फिलोसफर्स और स्कॉलर्स जो हैं वो डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो मेंशन करते हैं और जिसके अंदर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं। फिर अगर हम देखें तो ये स्टार्ट जहाँ से हुआ और ख़ासतौर पे 1885 में जब ये फर्स्ट टाइम क्रिमिनोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी थी जब कॉइन हुई तो उस वक्त जो है जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या कंसेप्ट दिए, क्या रीजंस बयान की, जिसमें लब्रोसो का नाम है, बकेरिया का नाम है, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे और आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनको वन बाय वन हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज कैसे इवॉल्व हुई और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है। फिर जब हम कंट्रोल की तरफ आते हैं तो उसमें जो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं जिसमें पुलिस है, अदालतें हैं और उसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, फिर कानून बनते हैं, जो कानून है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में जो है कंट्रोलिंग जो अथॉरिटीज़ हैं और वो कैसे कंट्रोल करती हैं, वो मेयर्स क्या लेते हैं, वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, जो कि अभी लेक्चर का जो मेरा अगला हिस्सा है जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे डिस्कस करेंगे, वो ये कि वो लॉ जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो कैसे बना और उसमें स्पेसिफिकली जो क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट जब हम बात करते हैं कि ये क्रिमिनल है तो वो लॉ उनको कैसे क्रिमिनल कंसिडर करता है। ऐसे नहीं है कि एक बंदा है उससे खता होगी, एक जिस तरह में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर भी हम अपनी जब बात करेंगे, वो बच्चे हैं वो खताकार है और एक मुजरिम है, तो वो कौन सी चीज़ है कि वो खता को जो है वो जुर्म कंसिडर करता है और वो कौन से कवानीन हैं जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको देखेंगे। अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें तो इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट कि अगर हम अपनी जो सोसाइटी है उसका गहरा मुताला करें तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे रस्म और रवाज, बहुत सारी आदात इंसान की ऐसी हैं जिनको माशरा जो है वो पसंद करता है
اور کچھ عادات اور کچھ طریقہ کار اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو معاشرہ ناپسند کرتا ہے. وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ان عادات اور اطوار کو پسند کرتے ہیں, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان عادات اور ان کاموں کو ناپسند کرتے ہیں. ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کرمنالوجی میں کرائم کو بڑھانے میں کیسے نرچر کرتی ہے, اور پھر یہاں پہ ہمیں کنسیپٹ ملے گا کہ کیا یہ جو کرمنلز ہیں دے آر نیچرلی بورن کرمنلز, اور یا یہ سوسائٹی اور یہ جو قانون جو ہم بناتے ہیں یہ قوانین جو ہے یہ اس کو نرچر کرتے ہیں تاکہ وہ کرائم کر سکیں. تو لہٰذا اس کے اوپر ہم تفصیلی بات چیت کریں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو براڈ کانسیپٹ کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں تو اس براڈ کانسیپٹ کی بیسس کے اوپر ہم جو آنے والے دنوں میں جو کرمنالوجی کا جو فیلڈ ہے اس پورے کرمنالوجی کے جو فیلڈ کو اس پرسپیکٹو کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں گے. تو یہ ایک جنرل اوور ویو تھا ناظرین جو میں نے اب آپ کے سامنے دیا کہ کرمنالوجی کے فیلڈ کو ہم نے کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ جو میرا لیکچر ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کون سے ہیں جن کی وجہ سے لاز ڈرائیو ہوئے اور جن کی بیسس کے اوپر کرمنلز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہوئے. تو نیکسٹ لیکچر میں ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ یہ وہ کون سے اسپیکٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈیفائن کریں کہ ہو آر دی کرمنلز اور اس کے پیچھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. ہم نے جو پریویس لیکچر کے اندر ڈسکشن کی اس کے اندر ہم نے کرمنالوجی کا ایک اوور ویو دیکھا کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں کرائمز ہوتے ہیں, ان کے میئرز کیا ہیں, ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. لیکن ابھی تک ہم اس کی بیسکس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بھی چل رہے ہیں. اور اگر ہم اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں جب تک اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا تاریخی پس منظر نہیں معلوم ہوگا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس کرمنالوجی کے اس فیلڈ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہاں پہ آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو میں نے کچھ ایلیمنٹس لکھے ہیں کرائم کے اور ہسٹوریکل کنسیپشن کے کچھ پوائنٹس ہیں جو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. لیکن جب ہم کرائم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جنرلی اسپیکنگ جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں دے آلریڈی نو کہ وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو کرائم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کرمنل نے یہ کرائم کا ایکٹ کیا ہے. اس کے اندر آلدو ہم ان ڈیٹیل اس کو آگے فیوچر کے جو لیکچرز ہیں اس میں پڑھیں گے, لیکن اس کے اندر جنرلی جو ایلیمنٹس ہیں وہ لاء جو ہے وہ جو ڈیفائن کرتا ہے اس میں وہ یہ 7 ایلیمنٹس ہیں کہ کرائم اس کو کنسیڈر ہوگا جس کے اندر مینزریا مینس کہ انسان نے اپنے دماغ سے سوچا, مینٹلی اس نے ہی کنسیوڈ کہ جی اس نے جرم کرنا ہے. اس کے اندر ایک ایکٹس لیا ہوگا جس میں اس نے فزیکل ایکٹ کیا ہے, کانکرنس ہوگی, اس کی ولنگنس ہوگی, اس میں کسی نہ کسی شخص کو کوئی نقصان ہوا ہوگا, اور اس کے بعد اس کرائم کو کرنے کا کوئی کاز ہوگا, اور اس کو لیگلی ڈیفائن کیا گیا ہوگا لاء میں کہ جی یہ کرمنل ایکٹ ہے, اور اس کی کوئی نہ کوئی پنشمنٹ بھی ڈیفائن ہوئی ہوگی. تو جب ہم ایلیمنٹس کے ان کرائمس کو کے جو ایلیمنٹس ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بیسس کے اوپر اب ہم اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ وہ بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم اس اسٹیج پہ پہنچے کہ ہم نے کرائم کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ اس کے ایلیمنٹس بھی اخذ کیے, اور وہ کون کون سے عناصر تھے جن کی بیسس کے اوپر ہم نے اس کو کرائم کنسیڈر کیا. تو یہ والا ایلیمنٹ صرف آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اب ہم یہاں پہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. ناظرین, انسان ایوالو ہوا ہے اسٹون ایج سے, اور اس کی ہیومینٹی کی جو ایوالومنٹ ہے اس میں ایک انڈیویجول سے وہ ایک سوسائٹی کی طرف جو بڑھا, تو اس میں اسٹون ایج سے وہ ایگریرین ایج میں آیا, ایگریرین ایج سے پھر وہ انڈسٹریل ایج پہ آیا, انڈسٹریل ایج سے اس کے بعد وہ ابھی نالج بیسڈ ایج جس میں نالج کا ایکسپوجر ہو گیا, اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹلی آئی ٹی اور آئی ٹی کے بعد آگے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اور ہم جا رہے ہیں. ایک بڑا مشہور آتھر ہے یووال نوآ ہراری, جس نے ہیومن بینگز کی ایوالونگ اور ہومو سیپین سے لے کے ہومو ڈیوس تک ایک اس نے کتاب لکھی ہے جس کے اندر اس نے یہ مینشن کیا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر کس طریقے سے
ہیومینٹی جو ہے وہ ایوالو ہوگی. اب اس پورے پرسپیکٹو کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم کرمنالوجی کے فیلڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں. جو آگے ابھی ہم آنے والے وقت میں جو بھی آگے نیکسٹ لیکچرز میں جب ہم ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ اگر ہمارے ساتھ میں کلیئر نہیں ہوگی تو ہم ان کنسیپٹس اور ان آئیڈیاز کو اس بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو پہلے ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس میں دیکھیں کہ کیا لاز تھے جو ان ٹائم فریم میں بنائے گئے اور وہ لاز کیوں بنائے گئے اور اس میں کرائم کیسے آئیڈینٹیفائی ہوا, کرمنل جسٹس سسٹم کیسے بنا اور کون سے میئرز لیے گئے جن کی وجہ سے ان کرائمس کو روک تھام یا ان کے سزا کے لیے جو میئرز لیے گئے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں زندگی جب بہت ہوئی تو جو ہیومن بینگس تھے یہ دے یوز ٹو لیو ان ٹرائبس اور جنرلی اٹ واز کالڈ ایز ہنٹر ایج. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ ایک قبیلے میں رہتے تھے, اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ان کو جانا پڑتا تھا, شکار کرتے تھے, شکار کرنے کے بعد واپس آئے اور آ کے اپنے ٹرائب میں وہ کھلا دیا. یہاں پہ کسی قانون کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی سوسائٹی یا کوئی اتنی ایوالو نہیں ہوئی تھی کلچر کے وہاں پہ کوئی ڈسٹرکشن کریٹ ہو سکے. تو یہاں پہ ایز سچ کوئی قانون کی ضرورت نہیں تھی, کوئی جسٹس سسٹم کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. وہ ایک تھا چھوٹے چھوٹے ٹرائبس میں لوگ رہتے تھے اور وہ ہنٹر ایج میں جاتے ہنٹ کرتے اور لا کے کھا لیتے اور اس کا زندگی گزارتے. لیکن اس کے بعد جب دنیا چینج ہو کے ایگریرین ایگریکلچر فیلڈ کی طرف آئی تو یہاں پہ ہونا یہ شروع ہوا کہ دے ہیڈ سلیوز جو ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور جو لینڈ اونرز ہوتے تھے وہ سلیوز کام کرتے تھے اور لینڈ اونرز ہوتے تھے جو ایکسیس وہاں پہ پروڈکشن ہوتی تھی وہ لینڈ اونرز کے پاس آتے تھے. یہاں پہ ایگریرین ایج میں اگین یہاں سے وہ سسٹم ایوالو ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ جو پروڈکشن ہے وہ ہیومن کنزمپشن جو ہے اس کی جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اب وہ جو ایکسیس پروڈکشن ہوتی تھی وہ ایکسیس پروڈکشن وہ انڈیویجولس کیا کرتے تھے, وہ لینڈ اونرز جو ہوتے تھے ان کے پاس وہ آ جاتی تھی اور وہ اپنے سلیو جو ہے وہ اس میں سے اس کو جس طرح چاہتے تھے ان کو وہ دیتے رہتے تھے. اب یہاں پہ ایک انیکوالٹی ڈیولپ ہوئی اور وہ انیکوالٹی کیا ڈیولپ ہوئی کہ یہاں پہ جو لینڈ اونرز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ایکسیس ہے اور یہاں پہ جو سلیوز ہیں وہاں پہ وہ سکاسٹی ہے, لو انکم ہے, وہ ان کے پاس جنریشن نہیں ہے, ان کو ضرورت ہے. تو جو ریسورسز تھے اس کا 99% حصہ جو تھا وہ لینڈ اونرز کے پاس تھا اور جو 1% حصہ تھا وہ سلیوز کے پاس تھا. اب یہاں پہ لینڈ اونرز نے اس سسٹم کو ایفیشینٹلی مینیج کرنے کے لیے کچھ قوانین بنائے, ٹیکسز لگائے, سلیوری اور سلیوری کے قانون بنے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جن کو کرائم کے طور پہ کنسیڈر کیا. اس کے بعد جب نیکسٹ دور آتا ہے جس میں انڈسٹریلائزیشن کا دور آتا ہے اور فیوڈل لارڈز آتے ہیں اور وہ جو فیوڈلز ہیں وہ نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیوڈلزم کا دور آیا جس میں انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا. انڈسٹریلائزیشن کے دور میں ایک انڈیویجول ہے, ایک سیلف ہے اور ایک یہاں پہ لینڈ اونرز اور یہ اس انڈسٹریلائزیشن کے دور میں جو مین فیوڈل لارڈز تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ ان کے جو انڈیویجولس تھے ان انڈیویجولس کے پاس لمیٹڈ ریسورسز رکھتے تھے اور خود جو ہے وہ جتنی بھی
ریسورسز کی جنریشن ہوتی تھی وہ اپنے لینڈ اونرز جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے. وہاں پہ انہوں نے جو قوانین بنائے وہ قوانین وہ ایسے قوانین تھے جو ان لینڈ اونرز یا فیوڈل لارڈ جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے تھے. اور اینی انڈیویجول جو اس میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے سیلف رائٹ کے لیے اپنے کنسنشیس رائٹس کے لیے اس کو سنب کیا جاتا تھا, اور قوانین بھی وہ لارڈ اسی حساب سے بناتے تھے. اور دیر اگین یوز ٹو بی این انیکوالٹی ایز ہم نے جس طرح دیکھا کہ ایگریرین دور میں تھا. اس کے بعد پھر آ گیا کیپٹلزم کا دور. اس میں کیپٹلزم کے دور جس میں لوگوں نے اپنے پاس مینز آف پروڈکشن رکھے, اور جس کے پاس مینز آف پروڈکشن ہوتے تھے وہ بیسیکلی مین ریسورس رکھنے والا بندہ جو ہوتا تھا, ہی واز دی مین اونر, اور اس کو ہم کہتے تھے پرولیٹیریٹ. کرمنالوجی کی سیریز کا نیکسٹ لیکچر جس کے اندر آپ کے سامنے جس طریقے سے مینشن ہے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ کرمنالوجی کی امپورٹنس کیا ہے, اور اسی لیکچر کے اینڈ کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے کہ کرمنالوجی اور باقی جو ادر برانچز آف لرننگ ہے ان کا کرمنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ کرمنالوجی کی امپورٹنس جی کیوں اہم ہے. اصل ہم کسی بھی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اصول وضع کیے جاتے ہیں, اور وہ جو اصول وضع کیے جاتے ہیں ان کو پھر آگے امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اب کیا وہ اصول, کیا وہ قوانین وہ مناسب ہے کہ وہ معاشرے کی اچھی نشو و نما کر سکے؟ اگر تو وہ قوانین مناسب ہیں, معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں, سود مند ہیں, تو ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. یہاں پہ کرمنالوجی ایک اہم رول پلے کرتی ہے, جس میں کرمنالوجسٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا یہ قوانین اس معاشرے کی اچھی نشو و نما کے لیے مناسب ہیں, بہتر ہے یا کہ نہیں. تو تھوڑی سی اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یو ول بیئر می آؤٹ کہ کوئی بھی جو معاشرہ ہے اس کی جو کلچر, اس کے اقدار اور اس کی جو روایات ہیں وہ اس معاشرے کو بڑھاتی ہے, اس میں پروگریس آتی ہے. تو وہ نارمس کیا ہیں, اگر ہم ان نارمس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اور ان میں فرق معلوم کریں, اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, تو ہمارے لیے کافی آسانی ہو جائے گی کہ ہم لاز کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں اور کرمنالوجسٹ کے پرسپیکٹو کو بھی دیکھ سکیں. تو کسی بھی معاشرے کے اندر جو ایکسیپٹڈ نارمز ہوتے ہیں ان میں ایک کہلاتا ہے فوک ویز, پھر مورلز, اور پھر قوانین بنتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ فوک ویز کیا ہوتے ہیں, یہ وہ رسم و رواج اور وہ روایات ہوتے ہیں جن کا کوئی نیگیٹو سٹگما کسی انڈیویجول کے اوپر یا سوسائٹی کے اوپر نہیں ہوتا, اور ان کو اپنانے یا نہ اپنانے سے معاشرے کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ٹریڈیشن یا وہ کلچر یا وہ فوک ویز ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں, کچھ معاشرے میں ان چیزوں کو ناپسند کیا جاتا ہے. اور اس کی ایگزامپل ہم اس طریقے سے لے لیں گے کہ کسی معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بغیر ٹوپی کے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا, یا بغیر حجاب کے جو ہے اگر خواتین وہاں پہ جا رہی ہیں تو کوئی اس سے اس معاشرے کے اوپر کوئی نیگیٹو اسپیکٹ جو ہے یا نیگیٹو تھاٹ کسی کے مائنڈ میں نہیں آتی. لیکن کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان دونوں چیزوں کے اوپر بڑی سختی سے پابندی ہے, اور لوگ اس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہیں اگر نہ کیا ہو. لیکن چونکہ جس طریقے سے آج کل کے دور میں اٹس اے گلوبل ورلڈ, اگر کوئی اس چیز کو فالو نہیں بھی کر رہا ہوتا تو اس کے اوپر کوئی اسٹگما لانچ نہیں ہو جاتا. تو وہ کیٹیگری جو ہے وہ فوک ویز میں آ جاتی ہے. اسی طرح کے پھر ہوتے ہیں کہ مورلز وہ اسٹرکٹ ٹریڈیشنل اسپیکٹس ہیں
جن کے اوپر اگر آپ ان کو نہ فالو کریں تو لوگ آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے اور معاشرے کے اندر اس کو نیگیٹیولی پرسیو کیا جائے گا. لوگوں کی جو پرسیپشن ہے, لوگوں کی جو سوچ ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں منفی ہو جائے گی. اور اس میں جو ایگزامپل ہے, مثال کے طور پہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھاگ کے شادی کر لیتا ہے یا چھپ کے شادی کر لیتا ہے تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لوگ اسے تھوڑا سائز کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور چند ایک ایکٹیویٹیز ہیں جن کو اگر انسان وہ اپناتا ہے یا کوئی کسی ایسی کمپنی میں شراب نوشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس سے لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ مورلز ہیں جن کو جو معاشرہ ہے وہ اسٹگمیٹائز کر دیتا ہے. پھر جو ہے معاشرے کے اندر وہ قوانین بنتے ہیں کہ وہ جو قوانین ہیں وہ کون سی چیزیں جن کو وہ فوک ویز میں کنسیڈر کرے, مورلز میں ہیں یا وہ کرمنل ایکٹس میں ہیں. تو جو یہ لاز ہیں, یہ جو آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ کیسے ان میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے اور وہ کیسے جو ہے وہ لاز ڈیرائیو کرتا ہے. تو اس کے اگر ہم دیکھیں تو پھر اگین یہاں پہ جب ہم لاز پہ آتے ہیں تو اس کے 3 مین فنکشنز ہیں جن کے بارے میں ہماری اگر انڈرسٹینڈنگ ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لاز کیسے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں معاشرے کی ترقی کے لیے. تو ان کے جو 3 فنکشنز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس لیے ضروری ہے کہ جو کرمنالوجسٹ ہے اور وہ جب کرائم پریونشن کی بات کرتا ہے اور اپنی ریکمنڈیشنز دیتا ہے تو وہ ریکمنڈیشن ان لاز کی فنکشنز اور ڈفرینس بٹوین فوک ویز اینڈ مورلز کے بارے میں ان کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ دے سکتا ہے. لہٰذا جب ہم کرمنالوجی کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. تو پھر ہم جان سکیں گے کہ کیوں جو ہے یہ کرمنالوجی آج کل کے دور میں اتنی امپورٹنٹ ہے. اس میں سب سے پہلے جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ لا جو ہے وہ آپ کے ڈسپیوٹ کو ریزولوشن کرتا ہے, پہلا فنکشن. دوسرا جو فنکشن ہے اس کا وہ ہے سوشل کنٹرول کا, کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک کنٹرول میں ہے. اور تیسرا اہم فنکشن جو ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے جو ہے وہ اسٹون ایج سے ہوتی ہوئی ایگریرین ایج سے ہوتی ہوئی آگے جو نالج بیسڈ اکانومی کی طرف چینج آ رہی ہے, اس چینج کو کیسے مینیج کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ سوشل چینج. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 فنکشن ہیں لاز کے اور سوسائٹی کے اندر کون سے فوک ویز ہیں, کون سے مورلز ہیں, کیا ٹریڈیشنز ہیں, کیا کلچرز ہیں, ان چیزوں کی جب انڈرسٹینڈنگ ایک کرمنالوجسٹ کو ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ فیلڈ ہے یہ کرمنالوجی کا. کیوں کہ کسی بھی سوسائٹی کے استحکام اور اس کو مینیج کرنے کے لیے اور اس کے اندر جرائم کا سدباب کرنے کے لیے جو کرمنالوجسٹ ہے اس کو اس اسٹڈی کے بارے میں اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا, اس کو پڑھنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت اہم اور ضروری ہے. اور چونکہ کرمنالوجی اٹسیلف جو ہے وہ نام ہی اسی کا ہے کہ چیزوں کا آپ مطالعہ کریں کہ کون کون سے فیکٹر ہیں جو اس کا کاز بن رہے ہیں اور وہ کون سے فیکٹر ہیں جن کو اپنانے سے یا کون سے لاز ہیں جن کو اپنانے سے جرائم میں کمی یا زیادتی ہوگی. ابھی اس کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں کہ کرمنالوجی کی جو ہے وہ نظریاتی اہمیت. اس کی آئیڈیالوجیکل امپورٹنس. اگر ہم یہ تصور کریں کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر
جرم کے یا اس میں کوئی بھی جرم نہ ہو ایگزسٹ کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. جہاں پہ پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی ہے, جہاں پہ ڈارکنیس ہے وہاں پہ لائٹ ہے, جہاں پہ برائٹنیس ہے وہاں پہ ڈارکنیس ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے کہ جہاں پہ جرم نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو. لہٰذا یہ بات جب کنفرم ہوگی کہ کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ جرم نہیں ہے, تو اگر جرم ہے تو اس کو کتنا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کتنا لمیٹائز کر سکتے ہیں. تو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کرمنالوجی کو تو اس کی بیسس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں معاشرے میں کون کون سے جرائم ہیں جو زیادہ ہیں, ان جرائم کی وجوہات کیا ہیں, اور ان وجوہات کو اگر ہم ایڈریس کریں تو کیسے ان کا ہم سدباب کر سکتے ہیں, اور اگین وہاں پہ جو لاز ہیں وہ کون سے ایسے لاز ہیں جن کو ہم بنا کے اور امپلیمنٹ کروا کے ان جرائم کی حد میں ہم کمی لا سکتے ہیں. اب یہ سارے جو کنسیپٹس ہیں کہ کیسے لاز ہیں جو ان جرائم کا سدباب کرنے میں مدد دیں گے اور کیا وجوہات ہیں, یہ وہ ساری کی ساری آئیڈیولوجیکل امپورٹنسز ہیں کرمنالوجی کی, جن کو ایک کرمنالوجسٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, قوانین بنتے ہیں, قانون ساز ادارے جو ہیں وہ قوانین لاتے ہیں, پھر وہ جو قوانین ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیسنگ ہوتی ہے, اور پولیس جو ہے وہ میئرز دیتی ہے کنٹرول کرنے کی جرائم کو, اور پھر اس کے بعد جو کرمنالوجی ہے جس میں پنشمنٹ ہے, اور اس کے بعد کریکشنل میئرز دیے جاتے ہیں کہ کیسے جو ہے مجرم اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو دوبارہ سے معاشرے کے اندر بحال کرنا ہے. پھر ہم آتے ہیں اس کے بعد اس کی تھرڈ ایسپیکٹ کے اوپر, اور وہ ہے پریکٹیکل انفلوئنس. جب ہمیں اسباب معلوم ہو جائیں تو ان کو ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اٹ از سیم جس طرح میڈیکل سائنس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈائگنوسٹک ہے. اف یو پرفیکٹلی ڈائگنوز کہ وٹ از دی کاز آف دی ڈیزیز دین اٹ بیکمز ایزی کہ آپ اس کو ڈائگنوسس کی بیسس کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو کرمنالوجی اٹ سیلف اس کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب یہ آپ کی ڈائگنوسس میں مدد دیتی ہے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ فیلڈ کہ آپ صحیح طریقے سے کازز اور پریونٹیو میئرز کو ڈائگنوز کر سکیں, تو پھر آپ کے لیے یہ آسان ہو سکتا ہے کہ آپ جو کرائمز ہیں ان کا سدباب بھی کریں. تو یہ تین اسپیکٹس تھے جو بھی ہم نے ڈسکس کیے کہ کرمنالوجی کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی آئیڈیولوجیکل امپورٹنس اور پریکٹیکل امپورٹنس. تو ابھی اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کرمنالوجی اور جو دوسری جو ڈسپلنز ہیں ان کا جو کرمنالوجی کے ساتھ جو تعلق ہے اور وہ کیسے ان سے ہم نے ڈرائیو کی, ان کے بارے میں بھی نیکسٹ جو ہے ویورز تھوڑی سی اگر موڈیفیکیشن یہ کرمنالوجی اور جو برانچز آف لرننگ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشولوجی, سائیکالوجی, بایولوجیکل کرمنالوجی اینڈ کرمنل لا. ہم دیکھیں گے کہ یہ جو برانچز ہیں یہ کیسے کرمنالوجی کے اوپر اثر کرتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر پھر ہم کرمنالوجی اور کرمنل لا کے اوپر ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. تو ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف برانچز جو ہیں اس میں ویسے تو بہت ساری برانچز ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, لیکن یہ جو برانچز آپ کے سامنے جو مینشن ہے سوشولوجی, سائیکالوجی, بایولوجیکل کرمنالوجی, یہ وہ برانچز ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں کرمنالوجی سے, اور اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جن کی یہ سب اسٹڈی جو ہے وہ کرمنالوجی کا حصہ ہے. بیسک انڈرسٹینڈنگ اگر ہمیں ان سبجیکٹس کی ڈسپلن کی اگر ہو تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم کرمنالوجی کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو سوشولوجی کے حوالے سے جو عمرانیات کا جو یہ ڈسپلن ہے اس کو ہم نے اپنے اوور ویو میں بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا ہوا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کسی بھی شخص کی کریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے, اور اس رول میں جس انوائرمنٹ میں, جس سوسائٹی کے جس انوائرمنٹ میں انسان رہ رہا ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ اس کی زندگی کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ
جب آپ ایز اے کرمنالوجسٹ کسی انڈیویجول کو کسی جرم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ اس کا جو سوشولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ پہلے سب سے پہلے ویو کرتے ہیں کہ کیا وہ اس سوسائٹی کے اس حصے میں رہا ہے جو بلیسڈ لوگ تھے یا ان لوگوں میں رہا ہے جو ڈپرائیوڈ لوگ تھے. پھر کس سوشل اسٹرکچر اور کس سوشل کلاس کے اس کا حصہ ہے اور اس سوشل کلاس کے اندر رہتے ہوئے اس کی پرسنالٹی کی جو گرومنگ اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ٹریڈیشنل وے میں ہوئی ہے, ٹریڈیشنل وے سے ہٹ کے ہوئی ہے. تو یہ جو سوشولوجی ہے یہ ان تمام اسپیکٹ کو کہ کسی شخص کے جو کردار کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کرمنالوجی کی جو ریلیٹڈ برانچز ہیں تو اس میں سوشولوجیکل جو فیلڈ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اس سے ہمیں بہت سارے جو تھنکرز, فلاسفرز اور پچھلی صدی کے جو گزرے ہوئے وہ اسکالرز ہیں جنہوں نے کرمنالوجی کے اوپر کام کیا ہے تو وہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجی ہے, جو بہت سارے سائیکالوجیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی کرمنالوجی کو اس ڈسپلن کے حوالے سے ویو کیا اور اس میں انہوں نے یہ چیزیں انالائز کی کہ انسان کا جو دماغ ہے, اس کا جو مینٹل لیول ہے, جب تک اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے تو اس کی بیسس کے بغیر ہم اگر کسی کو کرمنل گریڈ کریں یا اس کی کرمنالوجیکل جو نیڈز ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی واضح بیان دیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا. تو ہیومن سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اس کو کرائم کا درجہ دینا, یہ جو سائیکولوجیکل فیلڈ ہے اس کے اندر ایک اہم جو جز ہے وہ کرمنالوجی کا وہ ادھر سے لیا گیا ہے. اس میں بہت سارے کرائمز ہیں. ایگزامپل ایسی ہے کہ بہت سارے کرائمز ہیں جس میں ایون کرائم ٹو این ایکسٹینٹ آف دی مرڈرز آلسو, لیکن وہ بعد میں وہ انسین کرا دیے گئے اور سائیکولوجیکلی دی پیپل ور کنسیڈرڈ ٹو بی انسین اور وہ اپنے ذہنی حالت ان کی درست نہیں تھی یا وہ کسی ٹراما میں تھے یا کسی ایسی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کی جو مینٹل کنڈیشن تھی وہ اس ایکٹ کو جرم ثابت نہیں کر سکی. تو اس کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو سائیکولوجیکل فیلڈز ہیں ان کی جو سائیکولوجیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والی جو تھیوریز ہیں وہ کیا ہے, اس کی بیسس پہ پھر ہم کرمنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اسی بیسس پہ پھر کچھ قوانین کے اندر بھی ترامیم ہوتی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرمنل لاز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بہت سوشولوجیکل اور سائیکولوجیکل پرنسپلز جو ہیں یہ اپنائے ہوتے ہیں. اگین جو سائیکولوجیکل فیلڈ سے جو آج کل کی جو پچھلے ایک ڈیکیڈ سے جو 10 سال سے جو امپورٹنٹ اسپیکٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ برین سائنسز. جب سے یہ برین سائنسز کے اوپر کام ہونا شروع ہوا اور نیورو پلاسٹیسٹی اور نیورونز کے حوالے سے جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی اور لوگوں نے ہیومن برین کو اسٹڈی کیا اور خاص طور پہ بہت سارے ایسے ٹیسٹ اور ایسے سینسرز جو ایجاد ہوئے جن کی وجہ سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے اسپیکٹس ہیں کہ جو آپ کے مائنڈ کے اندر اگر کوئی ڈیفارمیٹی یا کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے مے بی بیکاز آف سم ایکسیڈنٹ اور بیکاز آف سم جینیٹیکل ایشو اور پرابلم کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ان چیزوں کو وہ پرسیو ہی نہیں کر سکتا. تو دنیا نے بہت سارے ایسے اسپیکٹ اسکینس کنڈکٹ کیے بہت سارے کرمنلز کے اور نارمل ہیومن بینگس کے جہاں سے یہ آئیڈیا ہوا اور یہ پتہ چلا کہ دس واز بیسیکلی ڈیفیکٹ ان دیئر مائنڈ. اس میں آپ کا جو نیو کورٹیکس اور جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے یہ ہپوکیمپس ہے اور آپ کا جو مائنڈ کے جو پیچھے بیک آف دی مائنڈ جس کو ہم ریپٹائل برین کہتے ہیں اس کے اندر جو کنیکٹرز ہیں ان میں میگڈالا وغیرہ یہ ساری کچھ برین سائنسز کے وہ والے فیلڈز ہیں جو جب اسٹڈی کیے تو پتہ چلا کہ ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی اگر کوئی ہلکا سا بھی ڈیفیکٹ ہے تو اس کی وجہ سے ہیومن بینگ دے ٹینڈ ٹو اور دے آر پرون ٹو ایکٹیویٹیز وچ آر بیونڈ دیئر کنٹرول. تو وہ پھر سائیکالوجی سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے برین سائنسز, اس نے بھی کرمنالوجی کے اوپر ابھی بہت زیادہ گہرا اثر چھوڑا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں پینالوجی. پینالوجی مین کہ وہی کو کریکٹیو میئرس کے اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اور جو جرائم پیشہ جو افراد ہیں ان کو جرائم سے فردر
روکنے کے لیے اور ان کو دوبارہ سے معاشرے کے اندر شامل کرنے کے لیے کون سی سزائیں ہیں جن کو دینے کے بعد جو ہے وہ آپ سدباب کر سکتے ہیں جرائم کا بھی، اور ان اشخاص کو دوبارہ سے مین دھارے میں بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں. اسی کی بیسس کے اوپر جو ہے اب جب ہم یہ جو فیلڈ ہم نے ڈسکس کیے تو ہم آتے ہیں کہ کرمنل لا، اور کرمنل لا کیا ہے اور کرمنالوجی اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. تو ناظرین جب ہم کرمنل لا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمیں اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو ہم جرائم کے متعلق جو ہے وہ بہتر طور پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں لے سکتے، یا جرائم کو ہم بہتر طور پہ ان کا سدباب نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ بہت سارے سوسائٹی کے اندر ایسے عمل ہیں جو نارمز ہیں، جو فوک ویز ہیں، مورز ہیں، جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یا جو ہماری رسم و رواج اور روایات ہیں، جن کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ جرم ہے. ان کو ناپسند تو کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ والے ایکٹس جو ہے وہ قوانین یا وہ رسم و رواج جو کسی معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہوں اور کسی معاشرے میں نان ایکسیپٹیبل ہو. لائک شراب نوشی کسی معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے، اسی طریقے سے کچھ اوقات ہیں جن اوقات میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کرمنل کنسیڈر ہوتی ہیں، اور کچھ میں نئی مثال کے طور پہ آج سے 15-20 سال پہلے اسموکنگ یوز ٹو بی ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا اور لوگ اسموک کرتے تھے. ناؤ یہ جرم کی کیٹیگری میں ہے کہ آپ بہت ساری پبلک پلیسز ایسی ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ اسموکنگ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو فائن ہوتا ہے. اب کرمنل لا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، اور سوشولوجی میں جو سدر لینڈ ہے ہی واز اے اسکالر، اس نے جب اس قانون کے حوالے سے جو کچھ اصولوں کی بات کی تو اس نے یہ مینشن کیا کہ یہ جو اصول ہیں جو کرمنل لا کے جو بنتے ہیں وہ پولیٹیکل جو ایلیمنٹس ہیں یہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. وہ پولیٹیکل ایلیمنٹس جو کہ پاور میں ہوتے ہیں یہ ریاست کے ساتھ مل کر وہ جو ہے وہ کرمنل لاز جو ہے وہ ان کو بناتے ہیں. اور اس میں پھر جو بیسک ایلیمنٹس اس نے جو شامل کیے جو ریکگنائزڈ ہیں اور انڈرسٹینڈ ہم کرتے ہیں کہ اس کی جو بیسک ایلیمنٹس ہیں کرمنل لا کے وہ کیا ہیں، ان کو اس نے ایکسپلین کیا ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے بیسک ایلیمنٹس ہیں جو کرمنل لا کے ہیں اور ان کے جو ہے وہ کرمنالوجی کے اوپر کیا افیکٹس ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے دو نظریات کے اوپر، ایک نظریاتی طور پہ اور دوسرا عملی طور پہ. اور یہ جو کرمنل لا ہے یہ بنائے جاتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے دو پہلو ہیں، کہ ایک نظریاتی پہلو ہے اور ایک اس کا عملی پہلو ہے. اور جو نظریاتی پہلو ہے اس کو جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں، اس پہ غور و خوض کرتی ہیں، پھر قانون بناتی ہیں، ان میں ترامیم کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر انتظامی اور عدالتی کام ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو عملی پہلو ہے اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ کام کرتی ہے، قانون کے اوپر عمل درآمد کراتی ہے، اور عدالتیں جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کون سا جو فعل ہے وہ جرم ہے اور اس کی کتنی سزا ہونی چاہیے. تو جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہے. ان میں سب سے پہلے آتا ہے پولیٹیکل اتھارٹی. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. پہلے ہم ناصر کا تعین کر لیتے ہیں. دوسرا ہے
यूनिफॉर्मिटी एंड रेगुलरिटी यानी कि यकसानियत और बाकायदगी। यूनिफॉर्मिटी एंड रेगुलरिटी, फिर है स्पेसिफिसिटी, और फोर्थ और द फाइनल वन एनफोर्समेंट एंड इम्यूनिटी। तो नाज़रीन, पॉलिटिकल अथॉरिटी जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जो रियासत है उसके साथ मिलके जो सियासी इख्तियारात जब तक ना हो तो आप किसी भी जुर्म को कानूनी तौर पे आयद नहीं कर सकते कि ये जुर्म है, और सियासी अथॉरिटी ही इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप जो एक्ट है उसको जुर्म करार दें। यहाँ पे मैं फिर ये बात मेंशन करना चाहूँ कि हमने जब बैकग्राउंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा कि किस तरीके से जो एग्रेरियन एज से लेके टुवर्ड नॉलेज एक्सप्लोजन का दौर है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है या वो अथॉरिटी जो अपना स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती है या वो अथॉरिटी जो वो पावर में है वो डिफाइन करती है कि कौन सा एक्ट जो है वो जुर्म है। तो किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उस मुआशरे के बुनियादी असूल बेहतर हों, और उन बुनियादी असूलों के बेहतर होने पे अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी उन असूलों को अपनाते हुए जो एक्ट्स हैं या जो काम है जो अमल है जिनको कि आप जुर्म करार देते हैं, अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी उन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी को जहन में रखते हुए जो कवानीन बनाएगी तो वो कवानीन मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए बेहतर होगी। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल अथॉरिटी या वो पावरफुल अथॉरिटी उन एक्ट्स को जो सिर्फ उसके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो कवानीन बनाएगी तो उसमें वो कवानीन हो सकता है कि वक्ती तौर पे उन जराइम के सदेबाब करने में आपको मुआवन नज़र आ रहे हों, लेकिन एक्चुअल में वो आने वाले वक्तों में उसके बड़े नेगेटिव और बुरे असर सामने। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करें तो उसके जो 4 एलिमेंट है उनमें सबसे पहला एलिमेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी का होना जरूरी है। दूसरा एलिमेंट कि स्पेसिफिक होना चाहिए और बड़े क्लियर और वेग नहीं होने चाहिए, और जिस तरीके से हमने बहुत सारी एग्जांपल दी है उसमें अगर हम एक एग्जांपल अभी ले लेते हैं कि लेबर लॉज हो गए या चाइल्ड लेबर के हवाले से बात की जाए तो बड़े क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूट करती है कि ये चाइल्ड लेबर में है, और प्लस ये कि अगर वो स्पेसिफिक है और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो इधर इसका मतलब ये है कि वो लॉज जो हैं जो बनाए गए हैं उनके अंदर कोई कोताही रह गई, या ये कि वो लॉज जो हैं वो बगैर सैकड़ों सबूत के अंडरस्टैंडिंग के वो उस मुआशरे के ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए। मिसाल के तौर पर चाइल्ड लेबर या लेबर लॉज के हवाले से बात करें तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आता है कि ये जिस दौर में जब ये फ्यूडलिज्म का दौर से जो चेंज होकर कैपिटलिस्ट दौर आ रहा था तो उस ज़माने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में जब ये कोयले की खानें बनना शुरू हुई और वहाँ पे जब कवानीन बनाए गए लेबर्स को हार्मोनाइज करने के लिए, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक स्टेज ऐसी थी कि जो खानें थी, जो माइंस थी, उन माइंस के अंदर जो लोग काम करने वाले थे वो बड़ी उम्र के वो अफराद थे, वो काम नहीं कर पाते थे, और चूँकि वो काम ना करने की वजह ये थी कि उनके अंदर आपको झुक के जाना पड़ता था और बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी रिक्वायर्ड थी, तो उस पर्पज़ के लिए उन्होंने कवानीन बनाए और उन्होंने लेबर लॉज में ये शामिल कर दिया कि जो है आप उसको वहाँ पे नौकरी मिलेगी जो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आएगा, और अल्टीमेटली जब वो बच्चे उनके साथ गए और वहाँ पे जब उन खानों के अंदर जब उन्होंने काम किया और उन कानों में जब वो काम कर रहे थे तो उसमें
ان کے جو ہیلتھ ہیزرڈس کی وجہ سے وہ 15-16 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنی جانوں سے چلے جاتے تھے. تو وہاں پہ جو ان کی جو یونینز یا جو آرگنائزیشن جو اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی تو انہوں نے اس وقت یہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کروایا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے اپنے بچوں کو جان سے گوا بیٹھے. تو یہ ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے قوانین کی اسپیسیفسٹی کے بارے میں. پھر نیکسٹ جو اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے اور ریگولیرٹی. سوری میں نے پہلے اسپیسیفسٹی کا ذکر مینشن پہلے کر دیا. تو پھر ہونی چاہیے یونیفارمٹی اور ریگولیرٹی, یعنی کہ یہ قوانین جو ہیں وہ بغیر کسی امتیاز کے تمام لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہونے چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ معاشرے کے اندر بڑا انریسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی انفورسمنٹ اور اس کی پلنٹی ہونی چاہیے. اب انفورسمنٹ کے لیے جو ہمارے پاس ادارے ہیں اس میں پولیس ہے, اور پلنٹی کے طور پہ جن لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں پریزنز ہیں. تو یہ جو پلنٹی اور جو انفورسمنٹ ہے یہ بھی ہم نے وے کرنی ہوتی ہے. یہ بیسک ایلیمنٹ ہے کہ جب ہم کوئی قانون بناتے ہیں کرمنل لا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قانون کو جب بنایا گیا تو اس کی جو انفورسمنٹ ہے اور اس کی جو پینلٹی ہے وہ اس کے ایکولنٹ ہے کہ کیا یہ آنے والے وقت میں جرائم کا سدباب کرے گی, یا ایسا تو نہیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو ہے وہ بجائے اس کے کہ فائدہ ہونے کے یا معاشرے کی بہتری آنے کے الٹا معاشرے میں نقصان. اس کی ایگزامپل ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ جس طرح گن لاز کے حوالے سے امریکہ کے اندر بہت ساری اسٹیٹس ہیں جن میں اس کے اوپر گنز کو رکھنا جو ہے وہ انلیگل ہے, اور کچھ ہے وہاں پہ دیر از نو کمپلشن, آپ اپنے جو ہے وہ گنز رکھ سکتے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا کرمنالوجسٹ کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, وہ دیکھیں کہ کیا یہ لا امپلیمنٹ کرنے سے یہاں پہ جو شوٹنگ انسیڈنٹس ہوئے امریکہ کے اندر یا کسی بھی کنٹری میں یا کسی بھی معاشرے میں, تو لاز کی امپلیمنٹیشن سے ان میں کمی آئے گی یا ان کے اوپن کر دینے سے نقصانات ہوں گے, رابریز ڈیکورٹیز میں اضافہ ہوگا. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو بیسک انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کرمنل لا جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ کرمنالوجسٹ جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے. تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہاں تک کہ جو بھی ہم نے ڈسکشن کی اس میں کرمنالوجی اور اس کی جو برانچز کے حوالے سے اور کرمنالوجی اور کرمنل لا کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. جہاں پہ میں آپ کو ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے لے کے اور اس کی اوور ویو سے لے کے یہاں تک جو ہم نے ڈسکس کی ہے, اس کو ڈسکشن کے بعد آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی ایگزامینیشن میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ بیٹھیں تو آپ چند ایک جو سوالات ہیں ان کے جواب دے سکیں. تو مثال کے طور پہ وہ کون سے سوالات ایسے ہیں جن کے آپ جواب دے سکتے ہیں. تو لائک کرمنالوجی کیا ہے, اس کی بیسک ڈیفینیشن, اس کا اسکوپ, اس کی امپورٹنس, اور اس کے علاوہ یہ کہ کرمنل لا اور کرمنل لا کے بارے میں ہاؤ کین یو briefly discuss about the criminal law اور اس کے بیسک ایلیمنٹس کے حوالے سے, اور criminology, what is criminology and the related branches or different other branches of criminology. یہ وہ 5-6 questions ہیں جن کے آنسرز جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس ریفرنس مٹیریل کے طور پہ بہت ساری بکس ہیں جن کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ کے پاس اویلیبل بھی ہوگی. اس کے علاوہ نیٹ کے اوپر بھی بہت کچھ اویلیبل ہے. لیکن یہاں پہ جو اس لیکچر کے دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ کو آسان زبان میں ایزی وے میں ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ آف آل دیز کویسچن جن کا ہم نے ڈسکس کیا اور آنے والے جو لیکچرز ہم ڈسکس کریں گے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے, تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو کرمنالوجی بہت انٹرسٹنگ لگے گی. اور نو ڈاؤٹ ہے کہ جب آپ اس کو
شوق اور توجہ سے پڑھتے ہیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اور یہ آنے والے وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے بہت اچھی کرمنالوجسٹ کی. پاکستان کو اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ اس فیلڈ کی بہت اہمیت ہے اور وہ کرمنالوجسٹ جو اس کو ایز اے پروفیشن آگے جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اسکوپ ہے. اور جو LLB کے اسٹوڈنٹس جو CSS کے اسٹوڈنٹس جو اپیئر ہونا چاہتے ہیں ایگزامز میں ان کے لیے یہ بڑی اچھی پلیٹ فارم ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ وہ اس کرمنالوجی کے فیلڈ کو انڈرسٹینڈ کریں. ڈسپائٹ ہیونگ مائی لٹل نالج اور ایکسپیرئنس میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کنسیپٹس کو اس طریقے سے بیان کر سکوں کہ جس طرح عام زبان اور عام لہجے میں آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے مائنڈ میں کنسیپٹس اور آئیڈیاز جو ہے وہ کلیئر ہوں. تو جب ہم آنے والے جو باقی ابھی آگے جو فیوچر کے جو لیکچرز ہیں جب ہم ان کے اوپر جائیں گے تو آہستہ آہستہ میں تھوڑا سا اس میں مور اسپیسیفک ہوتا جاؤں گا کیونکہ تب تک آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو چکی ہوگی. اس کے اوپر جو ہم اس کی تھیوریز اور اس کی جو کمپلیکیٹڈ کنسیپٹس ہیں ان کو جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو جب آپ کے پاس یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تھینک یو.